खुदावंद मुबारक हो, क्योंकि उसने मुझको मोहकम शहर में अपनी अजीब शफकत दिखाई। मैंने तो जल्दबाजी से कहा था कि मैं तेरे सामने से काट डाला गया, तो भी जब मैंने तुझसे फरियाद की तो तूने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। खुदावंद से मोहब्बत रखो, आए उसके सब मुकद्दस हो। खुदावंद ईमानदारों को सलामत रखता है और मगरूरों को खूब ही बदला देता है। आए खुदावंद पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कवी रहे। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, जवानों, सबको मेरा प्यार भरा सलाम पहुँचे और खुदा के हुजूर मेरी ये दुआ पहुँचे कि वो सब देखने वालों की तरफ नज़र करे, देखे कि हमारे दिल का हाल क्या है, किसकी क्या ज़रूरत है, कौन है जो उसे पुकार रहा है। मेरी दुआ ये है कि आए खुदावंद सब पर तेरी नज़र हो और उनके हालात के मुताबिक और ज़रूरियात के मुताबिक तूने अपना प्यार पहुंचा और उनके दिलों में और घरों में अपनी बरकत उंडेल। ये मेरी दुआ है। खुदा सुनेगा, आज ना जाने किस पर रहम कर देगा। खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सबके लिए, इस खिदमत के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। इस खिदमत का मकसद खुदा ने यही रखा है कि सबके घरों में ये आवाज़ पहुँच जाए, खुदा की मोहब्बत की आवाज़, खुदा की वो मोहब्बत जो यीशु मसीह में ज़ाहिर हुई है उनके लिए, जिनके लिए दुनिया के लोग ये फैसला कर चुके हैं कि ये किसी मोहब्बत के लायक नहीं है, किसी की मोहब्बत के लायक नहीं, ये इस लायक नहीं कि जिंदा रहे। और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बारे में खुद ये फैसला कर लिया है कि खुदा मुझ पर रहम नहीं करेगा, मेरा गुनाह बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, मेरे गुनाह ऐसे हैं जैसे पहाड़ों ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया है और उनके परली तरफ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। उन तक खुदा के प्यार की आवाज़ पहुंचती है। ये वो खुदा की मोहब्बत है जो यीशु मसीह में ज़ाहिर हुई है, उनके लिए है जिन्होंने ऐसा समझ लिया है, जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, उसमें लिखा, मैंने तो जल्दबाजी से कहा था कि मैं तेरे सामने से काट डाला गया। अब मुझे पता लग रहा है, खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाकर जो खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा मुझे हुआ है, अब मैं पीछे मुड़ के कह रहा हूं वो तो जल्दबाजी का फैसला था, वो गलत फैसला था। खुदा ऐसा नहीं है। मैंने सोचा था कि खुदा ने भी मुझे काट के फेंक दिया, सबकी नजर से गिर चुका हूं, मैं अपनी नजर से गिर चुकी हूं,
میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ خدا کی نظر سے بھی گر گیا، اب خدا بھی مجھ پر نظر نہیں کرے گا، میں اکیلی چھوڑ دی گئی ہوں تاکہ اپنے پاپ میں مروں۔ لیکن جب خدا یسوع مسیح میں خدا کی محبت کا تجربہ ہوتا ہے تب انسان پیچھے مڑ کے دیکھتا اور کہتا نہیں، ایسا نہیں ہے، خدا ایسا نہیں ہے، خدا ایسا ہے ہی نہیں۔ میں نے بڑی جلدی کی تھی، دھوکے میں آ کے نہ جانے کس کی سن لی، اپنی سن لی، اور یہ سوچ لیا کہ میں خدا کی نظر سے کاٹ ڈالی گئی، اس نے مجھے کاٹ کے پھینک دیا۔ دیکھو خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ خدا کی محبت عجیب ہے اور سب کے لیے ہے، میرے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے۔ اسی لیے تو میں شکر گزاری کرتا ہوں، اسی لیے تو میرا دل اور جان اس کے حضور شکر گزار ہیں۔ اس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے بدلے موت کے حوالے کر دیا۔ ایسا پیار کرنے والا ہے خدا۔ نہ جانے کیا کچھ ہم خدا کے بارے میں سنتے ہیں اور کیا کچھ خدا کی بات کرنے والوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ آج تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ مل کر اس کی طرف نظر کرو جس نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ باپ کو دیکھو، اپنے باپ جس کے ساتھ ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہاں زبور میں ہے، اس میں سے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ یہاں لکھا خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن دیکھو بار بار ایک بات کا ذکر آیا ہے، اسے غور سے سننا۔ پہلے 6 آیت میں، اس زبور کی 6 آیت میں لکھا ہے، میں اس لیے یہ حوالے دیتا ہوں کیونکہ بعض لوگوں کے پاس بائبل ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ مجھے فون کر کے بتا سکتے ہیں۔ اگر خرید سکتے ہیں تو خرید لیجئے، جس زبان میں بھی آپ چاہیں آپ کو مل جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو مجھے بتا دیجئے، اردو، ہندی، انگریزی، اردو اور ہندی کی میں بھیج سکتا ہوں، پنجابی کی بھیج سکتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی اور اس کے بعد کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ 6 آیت میں لکھا، تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ دکھوں میں پھنس گئے، خدا نے ان کو چھٹکارا دے دیا۔ پھر لکھا ہوا 12ویں آیت میں، تب انہوں نے اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ کیا پھر دکھ میں پڑ گئے؟ پھر پکارا پھر خدا نے رہائی دے دی۔ پھر 19ویں آیت میں لکھا ہے، تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا بخشتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے، چھٹکارا دے دیتا، بیماری سے بھی، موت سے بھی۔ پھر ایک بار پھر لکھا 28ویں آیت میں، تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ یہ اگر سارا زبور آپ پڑھیں تو آپ کو تعجب ہوگا، یہ انسان کی کیسی عجیب فطرت ہے۔ یہاں بتایا گیا خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس پیار کی وجہ سے بار بار وہ ان کو چھٹکارا دے رہا ہے، اور پھر بھی وہ اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، کیونکہ یہاں دیکھو بار بار اس بات کا ذکر آیا ہے 8ویں آیت میں، کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر، اس کے پیار کی وجہ سے جو اس کا تجربہ ہوا ہے، اور بنی آدم کے لیے اس کی عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ کاش کے انسان اس بات کے لیے خدا کا شکر کرے کہ اس نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ پھر دیکھو پھر اس بات کا ذکر ہے 15ویں آیت میں، کاش کے لوگ خداوند کی خاطر اور بنی آدم کے لیے، انسان کے لیے جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے،
اس کی تعریف کرتے، کاش کے لوگ خداوند کی ستائش اور بڑائی کرتے اس کی محبت کے لیے۔ اس کا مطلب ہے نہیں کرتے۔ بار بار اس بات کا ذکر آ رہا ہے، کاش ایسا ہوتا، کیونکہ ایسا ہے نہیں۔ اب 19ویں آیت میں پھر وہی اس نے ان کو چھڑایا ہے، اور پھر 21ویں آیت میں کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر، اس کے پیار کی وجہ سے، اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کو بیان کریں۔ یہ خدا چاہتا ہے ان کے اندر شکر گزاری ہو۔ پھر آخری بار میں پھر سناتا ہوں، یہ 31ویں آیت میں کتنی دفعہ ہو گیا یہ، کاش کے لوگ خداوند کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ انسان نہیں کرتا خدا کی شکر گزاری، نہیں کرتا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا اور اس کی شفقت ابدی ہے، اس کا پیار تمہارے لیے لازوال ہے، سب کے لیے۔ کہاں کرتے ہیں ہم خدا کی شکر گزاری؟ لیکن ذرا دیکھو، ناشکر گزاروں کے لیے پھر خدا کی مہربانی بدلتی نہیں ہے، پھر بھی وہ رحم کرتا ہے۔ اتنا عجیب پیار ہے کہ جب بھی ہم اس کے پاس آ جائیں، دیکھو وہ کس چیز پر نظر کرتا ہے، ناشکر گزاری پر نظر کرتا ہماری، کہ اس پر اب رحم نہ کرو، اتنی دفعہ اس کی مدد کی ہے، اتنی دفعہ اس کو چھڑایا ہے، اتنی دفعہ اس پر رحم کیا، اب نہیں۔ ذرا سنیے، یہ زبور 106 ہے۔ یہ سب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ خدا جس نے اپنے آپ کو یسوع مسیح میں ظاہر کیا وہ ہے کیسا، وہ آپ کو کتنا پیار کرتا ہے، اور کہیں بھی آپ ہیں، کس حالت میں بھی کیوں نہ ہوں، آپ اس کے پاس آ سکتے ہیں۔ وہ کبھی رد نہیں کرے گا، حقیر نہیں جانے گا، دروازہ بند نہیں کرے گا، اس کا دروازہ کھلا ہے اور کھلا رہتا اور کھلا رہے گا۔ در جنت کھلا رہتا ہے، آئے جس کا جی چاہے۔ یہ ہے خدا یسوع مسیح کی دعوت۔ یہ ذرا سنیے، زبور 106 اور 43ویں آیت سے، اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا، بارہا کہتے ہیں بار بار، ہر بار جب بھی آ گئے، جب بھی فریاد کی، چھڑا دیا اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ، خیالات باغیانہ رہا۔ خدا سے بغاوت، کبھی نہیں کہیں گے اے خداوند تو بتا تو کیا چاہتا میری زندگی سے، میری دعا یہ ہے کہ یہ کر میرے لیے، میری خواہش یہ ہے، میری مراد یہ ہے۔ یہ ہے بغاوت۔ شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی تابع داری کے لیے پیش کر کے کہیں بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا میرے بدن سے۔ لیکن دیکھو ایسا نہیں ہوا، اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ، ان کی باتیں، ان کے خیالات باغیانہ، بغاوت خدا کے خلاف۔ شکر گزاری کے بجائے شکایت خدا سے، کوئی شکایت کریں گے، یہ نہیں کیا میرے لیے، وہ نہیں کیا، بھول جاتے ہیں اس نے پہلے کیا کیا تھا۔ مشورہ باغیانہ ہی رہا، اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ اس بدکاری کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے انسان نیچے گرتا ہے، ناشکر گزار انسان کا ناس ہو جاتا، پھر بھاگتے ہیں وہ خدا کے پاس۔ تو بھی، یہ دیکھو، یہ جو لفظ تو بھی ہے نا، بس یہ کمال کا ہے، یہ ساری حدیں توڑ دیتا ہے۔ تو بھی، اس پر بھی، اس کے باوجود، ایسا ہونے پر بھی کہ انسان ہٹتا نہیں ہے، تو بھی عجیب ہے خدا کی محبت کا کمال جو مسیح یسوع میں ظاہر ہوا ہے۔ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا۔ تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی، فریاد سنائی دی، تڑپ رہی ہے یہ میری بچی، کوئی نہیں سنتا ان کی، عورتوں کی نہیں سنتا کوئی۔ افسوس کی بات ہے، مبارک ہے وہ جو اپنی عورتوں کو پیار کرتے، اپنی لڑکیوں کو پیار کرتے، ان کی عزت کرتے، لیکن بہت ہی ذلیل بات یہ ہے، گھنونی بات یہ ہے کہ عورت کا درجہ نیچے کر رکھا ہے انسان نے۔
یہ تیری جگہ یہیں رہ، وہ یہاں خوش رہ، یہ ہے بس تیرے لیے سب کچھ، یہی ہے تیری دنیا۔ پیاری بیٹی، پیاری بہن، ماں، خداوند آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کو بہت پیار کرتا ہے۔ جب اس نے ان کی فریاد سنی، آپ فریاد کرتی ہیں پیارے بھائی، آپ فریاد کر رہے ہیں خدا کے حضور، منت کر رہے ہیں، کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں، کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں اور اب سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، قیمت مانگتے ہیں لوگ، جو کچھ ہے وہ آپ کے پاس وہ بھی لے لیں گے، یہ بھی دو، یہ بھی کرو، وہاں بھی جاؤ، کچھ نہیں رہے گا پلے، پھر کوئی نہیں پوچھے گا۔ ایسی حالت میں جب خدا ان کے پاس لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے لکھا وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے، تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی، ان کی آہ سنی، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی۔ سنائی دی فریاد، رو رہی میری بچی، رو رہا میرا بچہ، تڑپ رہا ہے، یہ مجھے پکار رہا ہے، آئے کہہ رہا ہے یسوع مجھ پر رحم کر، آئے مسیح مجھ پر رحم کر۔ تب ان کے لیے یہ لکھا ہے اس نے ان کے دکھ پر نظر کی، گناہ پر نظر نہیں کی، بغاوت پر نظر نہیں کی، ناشکر گزاری پر نظر نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ اب تو اس لائق نہیں ہے، بارہا میں نے تجھے موقع دیا، نہیں۔ کسی وقت بھی، کسی حالت میں بھی اگر کوئی خدا کی اس محبت کا یقین کر کے جو مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، محبت خدا کی گناہگار کے لیے جو ظاہر ہوئی ہے، جو اس پر ایمان لا کر اسے کہے مجھ پر رحم کر، میں ناشکر گزار رہا ہوں، میں نے تیری مرضی پوری نہیں کی، اپنی مرضی پوری کی، دیکھ میرا کیا حال ہو گیا، تو خداوند کبھی نہیں کہے گا یہ تو نے گناہ کیا تھا، یہ اس کا پھل ہے۔ تجھے یاد ہے کتنی دفعہ میں نے تجھے معاف کیا؟ تجھے یاد ہے کون کون سی مصیبتوں سے میں نے تجھے چھڑایا؟ آئے ناشکر گزار، نکل جائے یہاں سے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی خداوند یسوع مسیح کے پاس کوئی آیا ہو، کبھی اس نے ایسا نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ اس کو معلوم ہے اگر میں ایسا کہہ دوں گا اس کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے، کوئی اور دروازہ ایسا ہے ہی نہیں جہاں اس قسم کی محبت ہو کہ بارہا اس نے انہیں چھڑایا ہے، تو بھی ان کے خیالات باغیانہ ہیں، کبھی خدا سے محبت نہیں کی، کبھی خدا کی محبت کی شکر گزاری نہیں کی ہے۔ پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جب اس کی فریاد اس تک پہنچتی ہے تو دیکھتا کیا ہے وہ؟ دکھ، اتنا دکھ، ہائے ہائے، دیکھ تیرے گناہ نے تیرا کیا حال کیا ہے، دیکھ میری بچی، تجھے تو میں نے کسی اور کام کے لیے بنایا تھا، تو یہ کیا کر رہی ہے؟ میری بچی، میں نے تو تجھے خوبصورت بنایا تھا، تو یہاں سڑکوں پہ گھوم رہی ہے، تو اپنا بدن بیچ رہی ہے، تجھے میری محبت کا پتہ نہیں، تجھے معلوم نہیں کہ میں تجھے کتنا پیار کرتا ہوں۔ دیکھ میرے بیٹے، تجھے معلوم نہیں میں نے تیرے لیے اپنی جان دی ہے، تو کہاں کہاں دھکے کھا رہا ہے، تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیوں نہیں آتا میرے پاس؟ تجھے معلوم ہے میں نے تجھے کتنا پیار کیا؟ تجھے معلوم ہے میں نے تیری وجہ سے، تیرے گناہوں کو اپنے اوپر لینے کی وجہ سے کیا کیا برداشت کیا؟ تجھے معلوم ہے؟ دیکھ میری صلیب کی طرف، دیکھ میرا حال، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ تیرا دکھ دور ہو، تاکہ تجھے پتہ لگے میں تجھے کتنا پیار کرتا ہوں۔ تجھے یقین نہیں آتا کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں؟ مبارک ہیں وہ جو اس کا یقین کرتے۔ اس نے ان کے دکھ پر نظر کی۔ خدا یسوع مسیح کے ساتھ بحث کر رہے تھے لوگ، بڑے بڑے عالم لوگ جو تھے، دھارمک لوگ، کہہ رہے تھے یہ کیا تو نے سلسلہ شروع کیا، یہ لوگ انہیں ہم کبھی نزدیک نہیں آنے دیتے، یہ گناہ گار لوگ ہیں، یہ تیرے پاس آتے ہیں، ہم نے سنا تو ان کے گھر جاتا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، یہ ہمیشہ تیرے پاس آتے ہیں، تجھے گھیرے رکھتے ہیں، یہ کیا تماشا تو نے شروع کیا ہے، یہ اس لائق ہیں یہ؟
خدا یسوع مسیح نے کی سنی 15واں باب پڑھنا آپ لوکا کی انجیل کا، سارا تو نہیں میں سنا سکتا اس وقت، لیکن آپ کو صرف ایک ہی بات بتاتا ہوں. ایک خدا یسوع مسیح نے ان کو بتانا چاہا کہ تمہیں معلوم نہیں تمہارا آسمانی باپ ہے کیسا، نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تم نے اس کے بارے میں. ارے اسے دیکھنا چاہتے کہ وہ باپ ہے، تم جاننا چاہتے کہ وہ باپ ہے، باپ کی طرح تمہیں پیار کرتا ہے. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے. سنو ایک کہانی، اور یہ کہانی تو ہر روز ہو رہی ہے، تو سب کچھ ہے ہر روز ہو رہا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا، پھر اس نے ان سے کہا، یہ لوکا کی انجیل ہے 15واں باب اور میں 11ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. پھر اس نے کہا کسی شخص کے 2 بیٹے تھے. کیوں یہ کہانی سنائی؟ اس لیے کہ یہاں لکھا سب محصول لینے والے اور گناہگار اس کے پاس آتے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے یہ آدمی گناہگاروں سے ملتا ہے. یہ آدمی، خدا یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں یہ آدمی گناہگاروں سے ملتا ہے، ہم نہیں بات کرتے ان سے، اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. بڑا پاپ کر دیا، بہت گناہ کیا ہے، بہت برا کام کیا، گناہگاروں کے ساتھ مل رہا، ان کے ساتھ کھانا کھا رہا. تب خدا یسوع مسیح نے ان کو بتایا تھا کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا مجھے دے دے. اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا. اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا، گندے کاموں میں. جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا. پھر اس نے ملک کے باشندے کے ہاں جا پڑا، پھر وہ کسی کے ہاں جا پڑا، رہنے لگا وہاں. اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا. یہودی کا لڑکا سور چرائے. توبہ توبہ کتنی گندگی. اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا، پھلیاں بھی نہیں دیتے تھے اسے کوئی، کہ نہیں یہ جانوروں کے لیے تو مت لے. یہ حالت ہے اس کی. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اس سے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. اپنے آپ ہی فیصلہ کر لیا، یہ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. یہ فیصلہ کر کے گیا ہے کہ اب میں اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں. اب نہیں، میں وہ نہ میرا بھائی ہے وہ مجھے بھائی کی طرح قبول نہیں کرے گا، وہ باپ ہے وہ مجھے کیسے بیٹے کی طرح قبول کرے گا. مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، دوڑ کر اس کو گلے لگایا اور چوما. بیٹے نے اس سے کہا باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. پتہ نہیں باپ نے سنا کہ نہیں سنا، لیکن اس نے کیا دیکھا ہے. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس نکال کر اسے جلد پہناؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ. وہ کچھ نہیں سن رہا، وہ تو حال دیکھ رہا اس کا. بیٹا میرے بچے تیرا یہ حال ہو گیا، یہ حال کر لیا تو نے اپنا. نوکروں کو آواز دے کے کہتا اس کا حال بدلو. اس نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ تو نے وہ سارا مال کہاں بھیجا، کیا خراب، تو نے کیوں بدکاریاں کی، تو نے کیوں گناہ کیے، کوئی ایسی بات نہیں. جب وہ پاس آیا ہے تو اس کے حال پر نظر کی ہے، اعمال پر نظر نہیں کی. ایسا پیارا ہے خدا جس نے اپنے آپ کو یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے. آپ جانتے ہیں اسے، وہ آپ کو جانتا ہے. آج آپ کو پیار سے کہہ رہا میرے بیٹے میری بیٹی میں تجھے پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں. آ چکھ کے دیکھ، میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، جب سے آپ نے شروع کیا ہوگا سننا، آپ نے ایک ہی بات کو پہچانا ہوگا کہ اس
کلام زندگی پروگرام میں خدا کے پیار کا پرچار ہے۔ اس میں دعوت ہے ان کو، خدا دعوت دے رہا ہے جو دل سے، جن کے دل میں خدا کے لیے کیا دعوت ہے، ان کے لیے دعوت ہے۔ یہ عداوت کہتے ہیں دشمنی۔ خدا کا کلام بتاتا ہے انسان اپنی اندر سے کچھ ایسا بگڑ گیا ہے کہ اسے خدا کی بات پسند نہیں آتی، خدا کے پیار کا یقین نہیں آتا، اپنے آپ سب کچھ کرنا مانگتا ہے، سب کچھ کر کے خدا سے کہتا ہے یہ میں لے کے آیا ہوں تیرے سامنے، یہ لے لے اور جو کچھ مجھے چاہیے وہ دے دے۔ یہ اس بات کا پرچار ہے کہ خداوند آپ کو پیار کرتا ہے۔ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے اور میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ اس کے پاس آ کے یہ کہہ سکتے ہیں اے خداوند کیا یہ سچ ہے؟ میری زندگی میں تو ناشکر گزاری رہی ہے، میں نے تو کبھی تیرا شکر کیا نہیں، میں نے زندگی میں تو کبھی تابع داری نہیں رہی، میں نے تیرا حکم نہیں مانا، یہ دیکھ میرا کیا حال ہے، نہ جانے کیا کچھ کر چکا ہوں میں، نہ جانے کیا کچھ کر لیا ہے میں نے، آئے خداوند مجھ پر رحم کر۔ یہ ایک قربانی ہے خدا کے حضور جسے وہ کبھی حقیر نہیں جانتا۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ وہ آپ کے اعمال پر نہیں، آپ کے حال پر نظر کرے گا۔ گناہگار کا دکھ اس سے دیکھا نہیں جاتا، گناہگار کے آنسو اس سے دیکھے نہیں جاتے۔ اس کے لیے کوئی کہہ رہا تھا تو نے مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ اب نہ رو۔ دیکھے نہیں جاتے ہیں یہ آنسو گناہگار کے، حال پر نظر کرے گا وہ آپ کی، اعمال پر نہیں، کاموں پر نہیں۔ جو کچھ ہو گیا ہے حال اس پر نظر کر کے وہ کام کر دے گا کہ دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی، اور پھر آپ اس کی شکر گزاری کے لیے اپنا سبھی کچھ اس کے نظر کر دیں گے۔ اے خداوند اتنا پیار میرے لیے، یہ میرا پیار ہے تیرے لیے، میں اپنا بدن تیرے سپرد کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں چھوڑ رہا ہوں، میری ساری زندگی تیری شکر گزاری کا گیت بن جائے، مجھے استعمال کرتا کہ میں کسی اور کو بھی تیرے پیار کا حال سنا سکوں۔ پیارے بھائی پیاری بہن، آج کا دن جانے نہ دینا ہاتھ سے، اس کے پیار کو قبول کر کے دیکھو، ایک دفعہ اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں سپرد کر کے دیکھو۔